फलैसा मिन्नी, उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। पता ये चला कि जो इंसान बिदात करता है, गुमराही करता है और ज़लालत फैलाता है, उस इंसान को अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मालूम है क्या कहते थे? अल्लाह अकबर। इमाम मालिक कहते हैं मन इब्तदा फिल इस्लाम बिदअतन यराहा हसनतन, हमारे माशरे के अंदर ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि बिदात दो तरह की होती है, एक बिदात सय्या, एक बिदात हसना। बिदात सय्या तो गलत है, बिदात हसना तो जायज़ है। अच्छी बिदात वो तो हम कर ही सकते हैं और बाकायदा लोगों को बताया जाता है कि ये बिदात जायज़ है और ये बिदात सय्या ये नाजायज़ है। इमाम मालिक ने क्या कहा? मन इब्तदा फिल इस्लाम बिदअतन यराहा हसनतन, अगर कोई इंसान दीन इस्लाम के अंदर बिदअत हसना निकाले तो इमाम मालिक कहते हैं कि गोया कि वो बिदअत हसना निकालने वाला वो ये दावा कर रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत के अंदर खियानत की है, रिसालत को सही तरीके से उम्मत तक नहीं पहुँचाया। वो नबी को ब्लेम कर रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नऊज़ बिल्लाह बेईमानी से काम लिया, जबकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में 29वें पारे में कहता है वलौ तक़व्वल अलैना बाज़ल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन। ऐ नबी, अगर आप अपनी तरफ से, अपने जहन से, अपनी अकल और खिरत के एतबार से कोई चीज़ दीन के अंदर ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे, लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन, हम तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़ लेंगे या दाहिने हाथ से तुम्हें पकड़ लेंगे। अब बताइए कि उस नबी के ताल्लुक से अल्लाह ने इतनी बड़ी बात कही कि अगर तुमने कोई बिदअत अंजाम दिया, अपने जहन से दीन के अंदर ऐड किया, तुम्हें पकड़ लेंगे दायां हाथ से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दायां हाथ से पकड़ लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला के दो हाथ हैं और दोनों दायां हाथ हैं, ये बात हम सबको याद रहनी चाहिए। उसके बाद आपको मालूम है इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि क्या फरमाते हैं? कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का पहला और आखिरी हज जब किया, हज्जतुल विदा के मौके पर 1.25 लाख का मजमा है। उस दौरान में, आज के दौर में 1.25 लाख, 2 लाख, 4 लाख गैदर होना, गैदरिंग करना आसान बात है। उस दौरान में जब इंसान बहुत कम था इस धरती पर, 1.25 लाख का मजमा है। सारे मजमे के सामने अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अला हल बल्लगता, ऐ मेरे सहाबियों, ऐ लोगों, क्या मैंने अल्लाह के दीन को तुम तक पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचाया? 1.25 लाख का मजमा है। और अंदाज देखिए आपका, पहला 3 मरतबा ये कलिमात दोहराए। पहले इस साइड में अला हल बल्लगता, फिर इस साइड में, फिर इस साइड में। जहां तक आपकी लाउड स्पीकर तो था नहीं, जहां तक आपकी आवाज जाती सहाबा सुन लेते और जहां आवाज नहीं जाती वहां एक सहाबी खड़ा हो जाता और नबी के इस मैसेज को, इस पैगाम को और आगे तक जोर से बोलकर बता देता, लोगों को पता चल जाता। 1.25 लाख सहाबा के मजमा ने बैक जुबान कहा था कद बल्लगत व अद्दैत व नसहता, हाँ अल्लाह के नबी, आपने बिल्कुल दीन इस्लाम को हू बहू हम तक पहुंचा दिया है जो अल्लाह ने आपके ऊपर नाजिल किया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया, लोगों तुम उस चीज़ की इत्तिबा करो जो तुम्हारे रब ने तुम्हारी तरफ नाजिल की है। वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया, उसके अलावा और किसी औलिया की, किसी की पीर की, किसी फलां की इत्तिबा और पैरवी न करो, अगर तुम करोगे गुमराह हो जाओगे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उसके बाद कुरान करीम की इस आयत को पढ़ते हैं, सूरह माइदा की आयत नंबर 3, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कहा अल्लाह ताला ने कि ऐ लोगों, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, व अतममतु अलैकुम निअमती, अपनी नेमत तुम पर मैंने पूरी कर दी, व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं इस दीन इस्लाम से राज़ी हो गया जिसको मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम के नाम से मौसूम किया है। आप अंदाजा कीजिए, लोगों ने इस तरह की बिदातें और खुराफातें बना रखी हैं। 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ो रोजी आ जाएगी। ये 11 मरतबा ही क्यों पढ़ना है? दरूद शरीफ पढ़ना इबादत है, लेकिन ये 11 मरतबा क्यों पढ़ना है? ये हम और आपको इख्तियार किसी ने दिया? आप अंदाजा कीजिए। आइए आपको सुनन तिरमिजी किताबुल फितन की मैं वो रिवायत पेश करूं, बड़ी प्यारी रिवायत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे हुनैन के लिए निकले, आपके साथ आपके सहाबा भी मौजूद हैं, अभी सफ़र में जा ही रहे थे
کہ ایک درخت آیا جس درخت کو ذات انوات کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جب وہاں سے گزر ہوا تو جو نئے نئے ایمان اور اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، جب ان لوگوں نے اس درخت کو دیکھا جو کافروں کا درخت تھا، جس کو کافر یا مشرک بابرکت اور مقدس سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ بابرکت ہے، اس کے اوپر اپنے ہتھیار وغیرہ وہ ٹانگتے تھے، اس کو مقدس سمجھا جاتا تھا۔ جب نئے نئے اسلام کے اندر داخل لوگوں نے اس درخت کو دیکھا تو اللہ کے نبی سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بھی کوئی آپ ایسا ذات انوات مقرر کر دیجئے کہ جس کی تعظیم، جس کی ریسپیکٹ ہم بھی کیا کریں گے، یہ کافروں کے پاس تو ہے یہ درخت۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ اس کے بعد فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور بالضرور اس چیز کی طرف جاؤ گے، اس بدعت کی طرف جاؤ گے، اس خرافات کی طرف جاؤ گے جو پہلی امت کے لوگوں نے کی تھی، جو پہلی امت کے لوگوں نے بدعت و خرافات کی تھی۔ اور فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس کی قوم کے لوگوں نے کیا کہا تھا، اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے لیے بھی کوئی معبود مقرر کر دیجئے۔ یہ مثال دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ اندازہ کیجئے بدعت کے تعلق سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جیسے جیسے زمانہ بیتے گا، قرب قیامت آتی جائے گی، خرافات بڑھتی جائیں گی، بدعات بڑھتی جائیں گی، بے ایمان آدمی کو ایماندار کہا جانا لگے گا، عقل مند انسان کو بیوقوف گردانا جانا لگے گا، اور بیوقوف کو عقل مند کہا جانا لگے گا، اور اسی طریقے سے بدعات کو نیک عمل سمجھ کر لوگ کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سیکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ فرمایا، ان قریب ایسا زمانہ آ جائے گا، ایسے ایسے مولوی پیدا ہو جائیں گے جو عربی زبان میں گفتگو کریں گے، جو دینی طریقے سے لوگوں کو خطاب کریں گے، دجل و فریب سے کام لیں گے، ایسی ایسی حدیثیں بتائیں گے جو تم نے تو کیا، بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، تمہارے باپ دادا نے بھی ایسی حدیثیں نہیں سنی ہوں گی، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، خبردار تم اس سے الگ رہنا، اس لیے کہ وہ تم کو گمراہ کر دیں گے۔ آپ اندازہ کیجئے، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث مجھے یاد آ رہی، بڑی پیاری روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست خطبہ دیا، بہترین اسپیچ دی، کلیجے ہل گئے اور آنکھیں بہہ پڑی، صحابہ کرام زاروں قطار رونے لگ گئے۔ صحابہ کرام اس امت کے ذہین ترین لوگ ہیں، انہوں نے سمجھ لیا کہ ضرور کوئی دال میں کالا ہے، ان کو لگا کہ یہ آخری اسپیچ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ دیں گے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ کا یہ آخری خطبہ ہے، لہذا آپ ہمیں وصیت کر دیجئے، چند حکمت کی اور دانائی کی باتیں ہمیں بتا دیجئے، ہماری رہنمائی کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان عبدا حبشیا فانه من يعش منکم بعدی فسيرى اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها من بعدی علیہا واعزوا علیہا بالنواجذ۔ فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابیوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور تمہارے اوپر جو حکمراں معین اور مقرر کر دیا جائے، جو تمہارے اوپر امیر اور حاکم مقرر ہو جائے، اس کی بات کو سننا اور عمل میں لانا، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ بیچارہ کالا کلوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کی بات تمہیں ماننا فرض ہے اور ضروری ہے۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ، اگر تم زیادہ دن زندہ رہے تو تم دیکھو گے بہت زیادہ اختلافات بڑھ جائیں گے، بہت زیادہ لوگوں کے معاشرے کے اندر بربادیاں پیدا ہو جائیں گی، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، بدعتیں پیدا ہو جائیں گی، تو لہذا تم ایسے دور میں علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑ لینا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑ لینا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، دین میں اگر کوئی نیا کام ایڈ کرے تو یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری خطبہ کے اندر یہ بات ہمیں بتائی تھی۔
آپ اندازہ کیجئے بدعت کے تعلق سے کسی کا انتقال ہو جائے قرآن کریم پڑھ لو، یہ نیکی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، کہنا تو یہ چاہیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی اپنی انگلیوں کو چومے یا اپنی آنکھوں کے لگائے؟ اذان ابھی شروع نہیں ہوئی ہے کہ پہلے سے ہی درود شریف پڑھنا شروع کر دے؟ کہیں کوئی مکان بنایا جا رہا ہے، اس کی نیو بھر رہی ہے، اس کے اندر جو ہے عجیب اور غریب حرکت ہے، اس کے اندر وہ ڈال دینا، یہ بدعت ہے جیسے ہمارے معاشرے کے اندر لوگ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے دکان اور مکان کو نظر بد سے بچنے کے لیے لیمو یا مرچ لٹکا دیتے ہیں، یہ ٹائر پھٹا ہوا جو اب گاڑی میں چلنے کے قابل نہیں ہے اس کو لگا دیا، نظر بد سے بچ گئے۔ ارے یہی تو بدعت ہے، اسی کام سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے، بار بار کہا کہ یہ دین کے اندر نیا کام ایجاد کرنا یہ بدعت ہے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کام کرتے ہیں تو منع کہاں ہے؟ اس طریقے سے کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو نبی سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کر کے محرم الحرام کے مہینے میں نبی کا نام لے کر گیت گنگناتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے، باقی پورے سال ان کو نبی یاد نہیں آتے، جب محرم آیا تو اپنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے یہ تو نہ کسی صحابی نے کیا نہ کسی تابعی نے کیا، تم کیوں کرتے ہو؟ بولے منع کہاں ہے؟ اس طرح کی بولتے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں تو لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، اللہ کے نبی کے زمانے میں تو پکی مسجدیں نہیں تھی، تو یہ آج پکی مسجدیں ہیں، یہ بدعت ہے، تم بھی اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھے، تم بھی بدعت ہو۔ اس طرح کی باتیں کہہ کر امت کو افراتفری کی دلدل میں پھنسا دیتے ہیں، بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتے ہیں، اور بدعات اور خرافات کو جاری و ساری رکھنے کے لیے ہمتاً کوشش کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اندر بھی عنقریب وہ چیز پیدا ہو جائے گی، کفار کی مشابہت کرنے لگیں گے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، وہ تو کھڑے ہوئے کو پوچھتے ہیں، یہ پڑے ہوئے سے مدد اور استغاثہ اور حاجت روا اور مشکل کشائی کا نعرہ بلند کرتے ہیں، یہی تو بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ بار بار اس حدیث کو آپ پڑھیے اور ذرا تعصب کی اینک کو اتار کر حقیقت کے اندر جائیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہی تو بدعت ہے۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو وہ نیک کام لگتا ہے کہ صاحب قرآن کریم ہی تو پڑھ رہے ہیں۔ ارے بھائی، قرآن کریم پڑھنا عبادت ہے، لیکن جو سچویشن جس کنڈیشن میں آپ پڑھ رہے ہو کہ کسی کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کے لیے دعا کیجئے اس کے لیے، یا اس کی طرف سے کوئی صدقہ کیجئے تو بہتر ہے، لیکن قرآن کریم بخشا جا رہا ہے، یہ بدعت ہے۔ اور چند وہ چیزیں جو کفار کے اندر تھی وہ ہماری معاشرے کے اندر وہ داخل ہوتی جا رہی ہیں۔ اس لیے ناظرین، آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بدعت سے بچیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے۔ بدعتی ایک بات یاد رہے، جو انسان چوری کرتا ہے، گناہ کا کوئی بھی کام کرتا ہے، بعد میں اس کو پچھتاوا ہوتا ہے اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، چلو توبہ کر لیتے ہیں، لیکن جو انسان بدعت کرتا ہے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ دین سمجھ کر وہ کام کر رہا ہوتا ہے، الا کہ اللہ کسی کے دل کو پھیر دے تو بات الگ ہے۔ خیر، انہی جملوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں، اور میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں اور میں آپ لوگوں سے دعا کرتا ہوں کہ کوئی بھی کام جب ہمارے سامنے آئے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی نے اس کام کو کیسے کیا ہے، پھر ہم اس طریقے سے کریں۔ ہمارے صحابہ نے کیا حکم دیا ہے، ہمارے صحابہ نے اس کام کو کیسے کیا ہے، ویسے ہم کو کرنا ہے۔ مذہب اسلام کی مثال اگر میں آپ کو دوں تو ایسا سمجھیے کہ جیسے کوئی گلاس ہے، پانی سے پورا بھرا ہوا ہے، اب آپ اس میں نہ تو پانی داخل کر سکتے نہ اس میں سے نکال سکتے، نہیں، وہ مکمل ایک ضابطہ ہے، ضابطہ حیات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب اگر آدمی کو اس میں سے چوں چرا کرے، دس ڈیٹ کرے، اس میں سے نکالے یا اس میں داخل کرے تو سمجھ لو کہ یہی تو بدعت ہے۔ اسی کی تو تردید کی تھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سب کو بدعت سے اور خرافات سے اور برائیوں سے بچا۔ پروردگار ہمارے معاشرے کے اندر جتنی بھی منہیات ہیں، جتنی بھی خرافات ہیں، سب کو ختم فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملک الرؤوف الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔